साहिबा, जो कि सिंधी एक्टिविस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं और सीधे यूनाइटेड स्टेट से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आइए मैडम से बात शुरू करते हैं। मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अंकुर, मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने आज मुझे मौका दिया आपके साथ जुड़ने का और अपनी बात आप सबके सामने रखने का। थैंक यू। जी मैडम, पाकिस्तान में हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, सियाज, अहमदिया, सिंधी, बलूच, पश्तून, इन सब पर इतना जुल्म क्यों हो रहा है मैम? ये तो उनके अपने लोग हैं। अगर हिंदू को छोड़ दे, चलो हिंदू को नहीं मानते, लेकिन पश्तून, शिया, अहमदिया, सिद्धू, इन पर क्यों इतना जुल्म करते हैं ये लोग? देखिए, सबसे पहले बात तो ये अंकुर कि हमें इस बात को समझना होगा कि अपने लोग कौन होते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि सिर्फ वो फौज के वो लोग जो फौज के इस वक्त काबिज हैं पूरे पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान को तो मैं पाकिस्तान भी नहीं कहती, मैं इसको मकबूजा पाकिस्तान कहती हूँ, ऑक्युपाइड पाकिस्तान। तो इन्हीं ने जब 15 अगस्त 1947 को बंटवारा हुआ हिंदुस्तान का और हिंदुस्तान से पाकिस्तान अलग हुआ, तो इन्हीं ने 2.5 महीने के अंदर, लेस देन 2.5 मंथ, इन्हीं ने जाके जम्मू कश्मीर पे हमला कर दिया था। और वहां जाके इन्हीं ने जिस तरह से तमाम जम्मू कश्मीर के रहने वालों का कत्लेआम किया, वहां पे खवातीन का रेप किया। तो ये वो रियासत है जो पहले दिन से टेररिज्म के नाम पे पैदा हुई है और टेररिज्म को ही फैला रही है। नाम ये रिलीजन का लेते हैं, इस्लाम की बात करते हैं, मजहब की बात करते हैं, मगर इनका सिर्फ और सिर्फ एक ही एम है, एक ही टारगेट है, यही चाहते हैं कि बस ये टेररिज्म को फैलाएं। उसके बाद इन्हीं ने मार्च 1948 में सिर्फ 8-10 महीने के बाद, 8 महीने के बाद, ये बलूचिस्तान में जाके, बलूचिस्तान जो एक आज़ाद रियासत थी उसके ऊपर भी जाके इन्होंने कब्जा किया। वहां पे भी इन्हीं ने यही किया कि जेनोसाइड किया गया बलोच कौम का, उनकी खवातीन का रेप किया गया, उनके बुजुर्गों को इस तरह से मारा गया। इसी तरह से हम देखते हैं कि भावलपुर रियासत जो सराय की बेल्ट है, वहां पे भी इन्हीं ने ये किया। आज गिलगित बल्तिस्तान हो, लद्दाख हो या कश्मीर, जो POJK है उसकी बात आप करें, बलूचिस्तान की बात आप करें या सिंध की बात करें। सिंध में मेरे जो बुजुर्ग थे वो हिंदुस्तान से माइग्रेट करके वो यहाँ पे आए थे, उनको धोखा दिया गया, उनसे झूठ बोला गया। कायदे आजम, जो ये लोग कहते हैं कायदे आजम, कौम का कायद, जिना जिना एक्चुअली एक ब्रिटिश एजेंट था जिसने धोखा दिया, जिसने लोगों को झूठे ख्वाब दिखाए, झूठे सपने दिखाए। और जब लोग उन झूठे सपनों को लेकर इस ऑक्युपाइड पाकिस्तान में आए जो एक्चुअली हिंदुस्तान का हिस्सा है, तो उनको मारा गया, उनका कत्लेआम किया गया, उनको एक्सेप्ट नहीं किया गया। आज 73 ईयर्स के बाद भी हमें कहा जाता है कि आप हिंदुस्तानी हैं, आप रॉ के एजेंट हैं, आप गांधी की औलाद हैं। हमें न फौज में कोई मुलाजमत मिलती है, न पुलिस में मिलती है, न गवर्नमेंट जॉब हमें कहीं पे कुछ नहीं मिलता, ना मुलाजमत मिलती है, ना हमें स्कॉलरशिप मिलता है, ना यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिलता है, जो बस एक प्राइवेट सेक्टर के तौर पे हम चले जा रहे हैं। और जब हमने आवाज उठाई अपने हुकूक के लिए, तो हम, मेरी पार्टी के लीडर जिन्हीं ने पार्टी बनाई मुत्तहदा कौमी मूवमेंट, पहले उन्हीं ने जी इसका नाम रखा था महाजिर कौमी मूवमेंट, फिर उसके बाद उन्हीं ने कहा कि हमें इसमें सबको अपने साथ शामिल करना चाहिए, क्योंकि 98% जो है इस ऑक्युपाइड पाकिस्तान की पॉपुलेशन वो जुल्म का शिकार है। तो उन्हीं ने महाजिर कौमी मूवमेंट से चेंज करके इसको मुत्तहदा कौमी मूवमेंट कर दिया। अपने हुकूक की आवाज उठाने पे इस नापाक फौज ने, जो टेररिस्ट है, कातिल है, जो जिसके एक अजीब किस्म के जुनून में मुब्तला है, तो इसने क्या किया, हमारे 25,000 नौजवानों का कराची में कत्ल किया। इसी चीज को फिर हम देखते हैं कि सिंध में भी यही हो रहा है। अगर आप सिंधी बोलते हैं, आप हुकूक की बात करते हैं, तो भी आपका कत्ल किया जाएगा। यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप हिंदू हैं, आप मुसलमान हैं, आप शिया हैं, आप अहमदी हैं, आप क्रिश्चियन हैं, आप महाजिर हैं, सिंधी हैं, पख्तून हैं, बलोच हैं, गिलगित बल्तिस्तानी हैं, POJK से हैं, कहीं से भी हो,
اگر ان کے آگے سجدہ نہیں کریں گے, ان کو اپنا بھگوان, اپنا خدا, اپنا جیزس, اپنا گاڈ نہیں مانیں گے, تو وہ آپ کا قتل عام کر دے گی یہ فوج. جی اس لیے پاکستان میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. جی میڈم، پاکستان کے 4 صوبے ہیں اور سبھی اگر پنجاب کو چھوڑ دیں تو ساری جگہوں سے آوازیں اٹھ رہی ہیں. تو ان کو کشمیر بھی چاہیے میڈم. تو یہ 4 صوبے تو سنبھل نہیں رہے ہیں تو کشمیر یہ لینا چاہتے ہیں اپنے عوام کو, کھلانے کو پیسے نہیں ہیں. تو اس پر تھوڑی روشنی ڈالیے کہ کیسے ان کو, کیا کشمیر لے کے کیا کریں گے جب یہ اپنے آپ کو, اپنی قوم کو کھلا نہیں پا سکتے ہیں. دیکھیے, کشمیر کا معاملہ جو ہے وہ سراسر ہندوستان کا, انڈیا کا انٹرنل میٹر ہے, اور مجھے نہیں لگتا کہ اس پہ کسی کو بھی, خاص طور پہ جو پاکستان کی آرمی ہے, اس کو بولنے کا کوئی بھی ادھیکار ہے. کشمیر کا ہم وہ حصہ دیکھتے ہیں جو انڈیا کے انڈر ہے, تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ ایئرپورٹس ہیں, روڈس ہیں, یونیورسٹیز ہیں, وہاں پہ ان کو اسپیشل ٹریٹمنٹ دیا جاتا ہے, ان کے لیے بہترین ہاسپٹلس ہیں. اور ابھی بھی کچھ عرصے پہلے مودی جی نے ایک بہت بڑا لداخ کے لیے یونیورسٹیز کا انہوں نے اناؤنس کیا کہ وہاں پہ یونیورسٹی بنائی جائیں گی. انہوں نے اتنا بڑا پیکج اناؤنس کیا ہے, اور یہ مجھے پتا ہے کہ صرف پیکج نہیں ہے, یہ صرف جی پیکج نہیں ہے, بلکہ مودی صاحب جو ہیں مستقل مودی جی کر کے دکھا رہے ہیں. اور ہندوستان کی ہم پوری ہسٹری میں دیکھتے ہیں کہ کشمیر کو ہمیشہ بہت پیار سے, محبت سے اپنایا گیا, اور جتنی ان کے لیے اچھی سے اچھی چیزیں کی جا سکتی تھیں, ایون کہ اسپیشل پروٹوکول دے کے ان کو جہاں وہ پورے ہندوستان میں جہاں جائیں ان کو پہلے جاب دی جاتی تھی, ان کو پہلے ملازمت ملتی تھی, ان کو پہلے یونیورسٹی میں ایڈمیشن دیا جاتا, سب کچھ ان کے لیے بہت اسپیشل کیا گیا. جبکہ ہم یہی چیز اگر ہم پاکستان کی طرف آتے ہیں تو باقی صوبوں کو تو آپ رہنے دیجئے, ہم صرف اگر پی او جے کے کی بات اگر ہم کرتے ہیں تو نہ وہاں پہ وہاں کی حکومت ایک کٹ پتلی حکومت ہے. وہاں کا جو پریزیڈنٹ ہے وہ ایک پیون, ایک چپراسی اپنی مرضی سے ہائر نہیں کر سکتا ہے. یہ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ان کی کیا اوقات ہے, یا ان کو کس طرح سے بوٹوں تلے روندا جا رہا ہے. نہ وہاں آپ کو کوئی ہاسپٹلس ملیں گے, نہ وہاں ایئرپورٹ ہے, سڑکوں کا پورا نظام ان کا درہم بھرم ہے. وہاں پہ اگر ارتھ کوئک آ جاتا ہے, زلزلہ آ جاتا ہے, تباہی ہوتی ہے, تو وہاں جا کے مزید لوٹ مار کی جاتی ہے. اتنی بڑی تعداد میں جب 2005 میں وہاں پہ ارتھ کوئک آیا تھا تو وہاں سے سینکڑوں کی تعداد میں بچیاں اٹھا لی گئیں, وہ مسنگ ہیں, اور وہ کشمیری بچیاں آج تک نہیں ان کا پتہ چلا کہ وہ کہاں گئیں. تو جی یہ تو کشمیر کے نام پہ یہ صرف اس لیے انہوں نے ایک شور مچایا ہوا ہے 73 ایئر سے, کیونکہ یہ پورے بجٹ کا 82% تو بجٹ کا فوج کھا جاتی ہے. پھر پوری دنیا میں ان کا رونا پیٹنا یہ کس بات کے اوپر کریں گے کہ کیوں ان کو اتنی فوج چاہیے, کیوں یہ فوج کو اتنے وسائل ان کو دینے ہیں, فوج کو اتنا کیوں فیسیلیٹیٹ ان کو کرنا ہے. کیونکہ اگر کشمیر نہیں روئیں گے تو پھر عوام بھی ان سے پوچھے گی نا کہ بھائی پھر تمہارا مقصد کیا ہے, تم کس لیے ہو, تم کچھ بھی جی نہیں کر رہے. اور آج یقین مانے کہ سب ان سے پوچھ رہے ہیں کہ کشمیر کے اوپر جو بھی ہے وہ جس طرح سے یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں, اور آپ کیا کر رہے ہو, آپ تو صرف بیٹھے ہوئے ہو, آپ یہاں بیٹھ کے آپ پاکستان میں جھوٹا میڈیا پہ آپ وہ کرتے ہو کہ کشمیر میں ٹوٹل کرفیو ہے, ٹوٹل سنسر ہے, وہاں پہ نیٹ کا کوئی سسٹم نہیں ہے, کوئی اسٹوڈنٹس کے لیے کوئی کچھ نہیں ہو رہا, سب کو گھروں میں لاک ڈاؤن کیا ہوا ہے, لوگ بھوکے پیاسے مر رہے ہیں وہاں پہ. بھوکے جی پیاسے تو اگر کوئی مر رہا ہے تو وہ پی او جے کے میں بھوکا پیاسا مر رہا ہے, بغیر نیٹ کے اگر کوئی ہے تو پی او جے کے میں ہے. تو جب یہ پی او جے کے کو وہاں پہ کچھ نہیں دے رہے جس کے نام پہ انہوں نے پوری دنیا سے اور پورے پاکستان کے تمام ریسورسز کو یہ کھا گئے, تو یہ باقی سندھ بلوچستان یا کے پی کے فاٹا وغیرہ کو یہ کیا دیں گے نا. اور میڈم ابھی پی او کے جو پرائم منسٹر ہے ان پر بھی غداری کا مقدمہ درج کر دیا گیا. اب جی بتائیے میڈم. تو دیکھیں, یہ تو صورت حال ہے کہ جی ان کے خلاف جو بولے گا, ان کے خلاف جو فاروق بات حیدر کرے صاحب. گا, جی جی فاروق حیدر صاحب کے کوئی بھی ان کے خلاف بولے گا تو اس کے اوپر غداری کا مقدمہ کر دیا جائے گا. سب کو تو چھوڑے, یہ تو پھر بھی تھوڑے ہم آج کی بات کرتے. آپ کو میں بڑے مزے کی بات بتاؤں کہ جب پاکستان کے پہلے پرائم منسٹر جو پاکستان کے فاؤنڈرز میں سے ایک تھے, نواب زادہ لیاقت علی خان,
انہیں نے جب لیاقت نہرو پیکٹ کیا تھا تو اس کے بعد کہہ دیا گیا کہ یہ تو پرائم منسٹر جو ہے یہ انڈیا کا یار ہے اور یہ غدار ہے. اس کے بعد اور وہ قائد ملت تھے. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جنا کی بہن فاطمہ جنا جنہیں نے پوری اسٹرگل میں ساتھ میں کام کیا تھا اور وہ ان کو مادر ملت مدر آف دا نیشن کا ان کو لقب دیا گیا تھا. ان کو تک یہ کہا گیا کہ جی یہ را کے ایجنٹ ہے, یہ انڈیا کی ایجنٹ ہے اور یہ انڈیا کے ایجنڈے پہ پاکستان میں کام کر رہی ہیں. تو یہ ایک سلسلہ ہے, چاہے وہ باچا خان ہوں, سائی جی ایم سید ہوں, الطاف حسین ہوں, یا منظور پشتین ہوں, یا فاروق حیدر صاحب کو ہم دیکھتے ہیں. جس کی بھی آپ بات کریں ہر ایک غدار ہے, ایز لانگ وہ اگر فوج کے بوٹ چاٹتا ہے, فوج کی بات مانتا ہے تو ٹھیک ہے, اس کے علاوہ سب غدار ہیں یہاں پہ. اور سب, میں تو کہتی ہوں کہ انڈیا کو مبارکباد میں دیتی ہوں اس بات کے اوپر, اور خاص طور پہ را کو, کہ آپ کے اتنے 22 کروڑ پاکستان میں بسنے والوں میں سے 21 کروڑ 95,000 5,000 کو ہم چھوڑ دیتے ہیں, باقی سب آپ کے والنٹرلی آپ کے را کے ایجنٹس ہیں یہاں پہ. میں اگر چائنا کی بات کروں, کیونکہ پاکستان تو چائنا کی کالونی بن چکا ہے, گلگت سے لے کے گوادر تک انہوں نے اپنا پورا اسٹیبلشمنٹ تیار کر لیا ہے. تو پاکستانیوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ چائنا کیا کھیل کھیل رہا ہے, اور اپنا سب چائنا کو اپنے دوست بنائے پڑے ہیں. تو اس پہ تھوڑا سا ہم جاننا چاہیں گے چائنا کو لے کر پاکستان کی جو نیتی ہے, کیا چاہتا ہے پاکستان. دیکھیے پاکستان جو ہے وہ ایک برٹش, اس کو خاص طور پہ برٹش یہ سازش تھی کہ ہندوستان کو توڑا جا سکے. جب وہ ریزسٹنس نہیں کر سکے اور انہیں نے دیکھا کہ جس طرح سے مختلف ہمارے جو فریڈم فائٹرز تھے وہ نان اسٹاپ, انہیں نے اتنی شدید جدوجہد کی, انہیں اسٹرگل کی انہیں نے ہندوستان کو آزادی دلانے کے لیے, تو برٹش نے جاتے جاتے یہ سازش کی کہ ٹھیک ہے ہمیں تو مجبوراً جانا پڑ رہا ہے لیکن تمہیں بھی ہم سبق سکھا کے جائیں گے. تو انہی نے اس لیے ایک سازش کے تحت انہی نے ہندوستان کو ڈیوائیڈ کیا اور پاکستان بنایا. پاکستان میں شروع دن سے فوج جس طرح سے قابض تھی اور ان کا یہ ایجنڈا تھا کہ ہمیں برٹش کا ایجنٹ بننا ہے. تو پہلے انہی نے برٹش کے آرڈرز کے اوپر چلتے رہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم نے دیکھا پھر یہ امریکہ کی غلامی میں چلے گئے. امریکہ کی غلامی کی وجہ سے انہیں نے پورے افغانستان میں اتنے لاکھوں پختونوں کا انہیں نے قتل عام کر دیا, ان کو تباہ و برباد کر دیا, ٹھیک ہے. ڈالرز کے پہلے یہ پاؤنڈز کے چکر میں تھے, پھر یہ ڈالرز کے پیچھے گئے, پھر انہیں نے سعودی عرب کے چکر میں انہیں نے یہ شروع کیا کہ ریال کے چکر میں یہ بات شروع کیا. وہاں سے نکلے تو اب یہ چائنا کی غلامی میں پورے انہیں نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا ہے. چائنا اس وقت ان کو بہت اچھی طرح سے پتا ہے کہ چائنا وہ دیمک ہے, وہ خوفناک بیماری ہے جو جڑوں میں اگر بیٹھ جائے تو اس کو بالکل آکاش بیل کی طرح اس کو نچوڑ لیتی ہے, اس کو تباہ و برباد کر کے وہ سکھا کے مار دیتے. چائنا وہ چیز ہے کہ وہ انسانوں کو بھی, وہ کتے بلیاں سانپ اور یہ وہ سب چیزوں کی تو ہم بات کرتے ہیں, وہ تو انسانوں کو بھی کھا جانے والوں میں سے ہیں. تو اس میں چائنا کو یہ جان بوجھ کے لے کر آئے ہیں. آپ آئے دن دیکھتے ہوں گے, میں نے تو انڈیا کا آج تک کبھی ایسا کوئی واقعہ نہیں دیکھا کہ کوئی آرمی کے کوئی جنرل ہو, کرنل ہو, بریگیڈیئر ہو, ان کی اپنے بڑے بڑے بزنسز ملین پاؤنڈز اور ڈالرز اور یورو میں ان کے بزنسز چل رہے ہوں. میں نے بڑی اس پہ ریسرچ بھی کی, بلکہ تو جو ریٹائرڈ جرنلز ہوتے ہیں آپ کے, میں نے تو دیکھا وہ چھوٹے سے اپنے 1 کمرے کے 2 کمرے کے اپارٹمنٹس میں رہ رہے ہوتے ہیں, کہیں کرائے پر رہ رہے ہوتے ہیں, کہیں اگر ان کے بزرگوں نے ان کو انہیں نے ماں باپ نے اگر دیا ہے تو اسی میں جا کے وہ رہ رہے ہوتے ہیں. پاکستان میں اگر آپ آرمی کا دیکھیں حال تو یہ ایسے رہ رہے ہوتے ہیں کہ کیا آپ کسی مڈل ایسٹ کے بادشاہوں کی لیونگ ہوگی وہ. تو یہ کیا ہے, یہ صرف اور صرف پیسے کی ان کی لالچ ہے اور ہوے سے جس کے تحت یہ سارے کام کر رہے ہیں. تو اب چائنا کو بھی انہی نے جو پاکستان میں لے کر آئے اور پہلے بلوچستان میں ان کا قتل عام کروایا, یہ سی پیک کے نام پہ انہی نے گوادر کو اور یہ وہ سب کیا, اب بے تحاشا انہی نے بلوچوں کا جینوسائیڈ کیا. اس کے بعد سندھ میں یہی سیم چیز ہو رہی ہے. تو یہ آرمی کو پاکستان سے کوئی مطلب نہیں ہے.
یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں اتنا ریپ ہو رہا ہے, چھوٹی چھوٹی بچوں کا ریپ ہو رہا ہے, چاہے وہ 1 سال کی ہو, 2 مہینے کی ہو, 2 سال کی ہو, یا اگر ڈیڈ باڈی کو اگر بیری بھی کر دیتے ہیں گریو یارڈ میں تو وہاں جا کے گھر والوں کو پہرا دینا پڑتا ہے, کیونکہ مری ہوئی عورت کی بھی لاش نکال کے اس کو بھی ریپ کر دیتے ہیں. مرغی, بکری, بلی, مچھلی, ڈالفن مچھلی تک کے ریپ ہوئی ہے پاکستان میں. تو جب یہ بات ہوتی تو میں تو کہتی ہوں کہ پاکستان کی فوج اصل میں پاکستان کو, یہ تو عوام کی بات ہو رہی ہے, پاکستان کو ریپ کیا ہے تو خود پاکستان کی فوج نے ریپ کیا ہے. اگر غداری کسی نے کی ہے, پاکستان کا کانسٹیٹیوشن, پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کی بات کریں, پاکستان کی اسٹیٹ کی بات کریں, اس کو تو خود آرمی رات دن اس کا ریپ کر رہی ہے. تو ان کو کوئی مطلب نہیں ہے پاکستان سے, نہ ان کو عوام سے مطلب ہے. یہ صرف پیسے بنا رہے ہیں. اور جا کے کوئی پاکستان کے جنرل کیانی کو آپ دیکھ لیں, وہ جب ریٹائر ہوا تو اس نے جا کے آسٹریلیا میں آئلینڈز خرید کے رہ رہا ہے. جی جی. اس کے علاوہ آپ مشرف کو دیکھیں, مشرف نکلا ہے تو وہ دبئی اور لندن کے بڑے بڑے محلوں میں جا کے رہ رہا ہے. آپ راحیل شریف کو دیکھیں, ابھی اس کی گورنمنٹ, اس کی جاب ختم نہیں ہوئی تھی, اس سے پہلے جا کے اس نے سعودیہ میں ایک اور جاب پکڑ لی. تو جبکہ گورنمنٹ سرونٹ کے کچھ رولز ہوتے ہیں کہ جب وہ جاب ختم ہوتی ہے تو اس کے بعد ان کو کچھ 2 سال کا ٹائم پیریڈ چاہیے ہوتا ہے کہ اس کے بعد ہی وہ کوئی اور جاب پکڑ سکتے ہیں. مگر انہی نے کیا کیا کہ یہاں پہ ان کے لیے کوئی رولز اینڈ ریگولیشنز نہیں ہے. پاکستان ان کی طرف سے جہنم میں جاتا ہے تو جائے, عوام ان کی مرتی ہے مر جائے. چائنیز سب کو پکا کے کھا جائیں, پکا کے کھائیں, کچا کھائیں, جیسے کھانا ہے ان کو وہ کھا جائیں, ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. آرمی صرف یہ اس لیے انہی نے ہینڈ اوور کر دیا چائنا کو کہ جو دل چاہے تمہارا تم آ کے یہاں پہ کرو, ہمیں ہمارے پیسے سے مطلب ہے اور ہمیں کسی چیز کی فکر نہیں ہے. میڈم, ابھی ایک جزیرے کو لے کر اسٹیٹ گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ کے بیچ ایک ٹینشن چل رہی ہے. تو میم یہ کیا ہے میٹر, اس کو میٹر کو تھوڑا سمجھنا چاہیں گے آپ سے کہ یہ کیا میٹر ہے. جی ضرور. ایکچولی انکل یہ ایک جزیرہ نہیں ہے, صرف سندھ کے 12-15 تو سندھ کے اپنے آئی لینڈس ہیں, جزیرے ہیں. اس کے علاوہ بلوچستان کے جزیرے ہیں. تو فوج نے یہ تمام آئی لینڈس چائنا کو سیل آؤٹ کر چکا ہے آلریڈی. اور چائنا کے ایوری سنگل ڈے چائنا کے شپس بھر بھر کے آ رہے ہیں, جو کراچی کے ایک ہاکس پہ ایک جگہ ہے, وہاں پہ پورٹ بنایا گیا اسپیشلی چائنا کے لیے. تو وہاں شپس آ رہے ہیں. اس وقت اتنی بڑی تعداد میں چائنا کی فوج پاکستان میں اتر چکی ہے, خاص طور پہ سندھ, بلوچستان اور گلگت بلتستان میں. تو یہ جو جزیرے ہیں انہی نے چائنا کو بیچ دیے, اور وہ اتنے مہنگے بیچے ہیں. اور وہاں پہ جو ریئل اسٹیٹ کا کام ہوگا وہ کم از کم پاکستان میں تو رہنے والے ایک عام شہری افورڈ ہی نہیں کر سکتا ہے. تو وہاں پہ آ کے صرف یہی لوگ رہیں گے, چائنیز رہیں گے. چائنیز کے لیے انہی نے 30 لاکھ شہری وہاں پہ آباد کیا جائے گا چائنیز کا. اس کے علاوہ مختلف جگہوں پہ انہی نے, گوادر کی طرف آپ دیکھیں, انہی نے اتنے شہر بنا لیے ہیں, اتنی کالونیز بنا لی ہیں کہ بہت جلد تو لگتا ہے یہ کہ پاکستان کے رہنے والے, یہ سندھ کی اگر ہم بات کرتے ہیں, آکوپائڈ سندھ یا آکوپائڈ بلوچستان کی اپنی پاپولیشن جو ہے وہ مائنورٹی میں ٹرن ہو جائے گی, اور چائنیز اس کے اوپر ٹیک اوور کر لیں گے. اس کے تو یہ جتنے آئی لینڈس ہیں, چاہے وہ منوڑا آئی لینڈ ہو, بھٹ آئی لینڈ ہو, ہاکس پے ہو, کماڑی ہو, یا چرنا آئی لینڈ ہو, بہت سارے 12-15 تو صرف سندھ کے آئی لینڈس ہیں جو سارے کے سارے بیچے جا چکے ہیں اور اس کے پیسے یہ وصول کر چکے ہیں. تو اور افسوس کی بات یہ کہ فیڈرل گورنمنٹ اس میں شامل ہے, عمران خان کی گورنمنٹ اس میں شامل ہے فوج کے ساتھ. اس کے اندر پروویشنل گورنمنٹ, سندھ کی پروویشنل گورنمنٹ جو زرداری اور بلاول بھٹو جس کے چیئرمین ہے پیپلز پارٹی کے, وہ اس کے اندر شامل ہیں. یہ سب نے اپنے اپنے انہی نے کٹ اس میں سے لے لیے ہیں, کمیشن لے لیے ہیں, اور انہی نے سندھ کو اور بلوچستان کو ٹوٹلی سیل آؤٹ ہو چکا ہے وہ. میڈم, اور کراچی کو صوبے بنانے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے, میں نے سنا ہے اس کا, ایسا؟ جی, کراچی کو کچھ لوگ ایسے ہیں, ایکچولی یہ ISI کی سازش ہے, کیونکہ ہم جو مہاجر جو مائگریٹ کر کے ہندوستان سے آئے تھے, ہم اپنے آپ کو اردو بولنے والا سندھی کہتے ہیں, جدید سندھی کہتے ہیں, اور سندھ کے قدیم شہری جو سندھی بولتے ہیں وہ سندھی.
اور مہاجر کہہ لیجیے ہمیں آپ یا ان کو سندھی کہہ لیجیے. تو مہاجر اور سندھیوں کے بیچ میں میری پارٹی کے لیڈر جو ہیں بانی قائد سندھ جناب الطاف حسین بھائی, یہ ایک پورا وہ چلایا کہ ہمارے درمیان یہ ڈیوائڈ اینڈ رول کی جو برٹش کی پالیسی تھی اس کے تحت ہمیں ایک دوسرے سے الگ کیا گیا. ہمارے درمیان ناراضگیاں پیدا کی گئیں, ہمارے درمیان غلط فہمیاں پیدا کی گئیں. ایک طرف ایک مہاجر کا قتل کیا جاتا تھا, دوسری طرف جا کے کسی سندھی کا کر دیا جاتا تھا. تو ایک دوسرے کے لوگوں کو ISI نے اس طرح سے مارا اور اس طرح سے پورا گیم کھیلا کہ لگتا یہ تھا کہ جیسے ایک دوسرے کے دشمن ہوئے ہیں. حالانکہ ہم سب سندھ میں رہتے ہیں, ہم سب سندھ کو اپنی دھرتی ماں مانتے ہیں, ہم سب چاہتے ہیں کہ سندھ ترقی کرے. سندھ ترقی کرے گا تو سندھ کی عوام بھی ترقی کرے گی. تو ہم سب جب ایک پلیٹ فارم پہ متحد ہو گئے, ہم نے سندھو دیش کا نعرہ لگایا اور ہم مل کے ایک فریڈم اسٹرگل ہماری چل رہی ہے سندھو دیش کے لیے کہ ہم سندھ کو آزاد کروانا چاہتے ہیں. تو ISI اس موقع پہ کچھ پپٹس کو جو ISI کے دلال ہیں ان کو لے کر آئی اور ان کے ذریعے انہوں نے پھر یہ کہانی کرنے کی کوشش کی کہ نہیں مہاجر بالکل الگ ہیں اور ہمیں کراچی کو الگ صوبہ بنانا ہے, یا کراچی کو وفاق کے زیر انتظام فیڈرل گورنمنٹ کے ایڈمنسٹریشن میں دے دینا ہے, تاکہ پھر وہی سندھی اور مہاجر ایشو کھڑا ہو اور ایک دوسرے اس کے بارے میں یہ شک و شبہات پیدا ہوں کہ یہ ایک دوسرے کے یہ کوئی ہمارے ساتھ سازش ہو رہی ہے, سندھ کو ڈیوائڈ کیا جا رہا ہے. ہم سندھ کو ڈیوائڈ نہیں ہونے دیں گے. سندھ ہماری ماں ہے اور ہم پورے سندھ کو کراچی سے کشمیر تک آزادی دلائیں گے. ہمارے کس طرح کی سازشوں کو بہت اچھی طرح سے سمجھ چکے ہیں. جی میڈم, ابھی UNHRC کی میٹنگ ہوئی تھی, تمام لوگوں نے اپنی بات رکھی. میں نے دیکھا کئی لوگوں نے, POJK کے ایکٹیوسٹ تھے, پروفیسر سجاد رضا صاحب, انہوں نے اپنی بات رکھی. میڈم, آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو انٹرنیشنل فورم ہوتے ہیں ان پر بات سنی جاتی ہے, کیا کوئی سمسیا کا حل نکلتا ہے؟ کیونکہ ہم اگر FATF کو دیکھ لیں تو ابھی 2 سال سے FATF میں پاکستان گرے لسٹ میں ہی ہے, نہ اس کو بلیک میں کر رہے ہیں نہ اس کو باہر آؤٹ کر رہے ہیں. ایسے انٹرنیشنل فورم UN کا تو کوئی مطلب ہی نہیں بنتا ہے. جی دیکھیے, یہ تو ایک بہت عرصے سے یہ چیز چل رہی ہے اور ہم ڈیمانڈ بھی اس کی کر رہے ہیں کہ پاکستان کو گرے لسٹ سے بلیک لسٹ کیا جائے. کیونکہ اس وقت دنیا میں آپ کہیں پہ بھی کوئی ٹیررزم دیکھیں گے, پاکستان صرف ٹیررزم کو پروموٹ نہیں کر رہا ہے, پاکستان ٹیررزم کو پروڈیوس بھی کر رہا ہے, پیدا بھی خود ہی کرتا ہے. پاکستان میں انہی نے ہزاروں کی تعداد میں یہ جو مدرسوں کے نام پہ انہی نے ٹریننگ سینٹر کھولے ہوئے ہیں اور جو ان کی پراکسی وار لڑ رہے ہیں. کبھی کشمیر میں جاتے ہیں, کبھی بامبے میں آ کے 1126 کا تاج ہوٹل کا واقعہ کرتے ہیں, کبھی آسٹریلیا میں آپ دیکھیں گے, آپ UK میں دیکھیں گے, آپ یورپ میں دیکھیں گے, یا جو بھی آپ کہیں پہ بھی چلے جائیں, افغانستان میں, ایران میں, تو جا کے خود پاکستان کا پرائم منسٹر عمران خان کہہ رہا ہے ایران میں جا کے کہ ہماری فوج جو ہے وہ ٹیررزم میں انوالو ہے, اور ایران میں جو بھی ٹیررزم ہوا یا افغانستان میں ہوا اس کے پیچھے ہماری اپنی فوج شامل ہے اس میں. تو اب جب سوچیں کہ افغانستان اور ایران میں یہ کر رہے ہیں, تو ہندوستان میں کس لمٹ پہ جا کے یہ کس طرح سے ایک ایک جگہ گھسنے کی کوشش نہیں کرتے ہوں گے ٹیررزم پھیلانے کی. تو مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ یہ یونائٹڈ نیشن یا FATF یا یورپین یونین, یہ سب لوگ کس چیز کا مزید انتظار کر رہے ہیں. ان کو اور کون سا ایسا سانحہ 9/11 جیسا چاہیے ہے یا 11/26 جیسا چاہیے ان کو, یا اور کیا چاہتے ہیں اور کتنے بے گناہوں کا خون کروانا چاہتے ہیں کہ پاکستان کو بلیک لسٹ نہیں کر رہے. میں تو سالوں سے ڈیمانڈ کر رہی ہوں اور میرے قائد کی یہ ڈیمانڈ ہے, الطاف بھائی کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ پاکستان پہ امبارگو لگایا جائے, پاکستان پہ سینکشن لگایا جائے, پاکستان کو بلیک لسٹ کیا جائے, تاکہ یہ جو جس طرح سے یہ داعش, طالبان, القاعدہ, لشکر جھنگوی, لشکر طیبہ اور ان سب کے نام پہ جو انہی نے یہ ٹیررزم کے انہی نے اپنے وہ بنائے ہوئے ہیں, تو ان کو اسٹاپ کیا جا سکے. جب تک پاکستان بلیک لسٹ نہیں ہوگا یہ ختم نہیں ہو سکے گا اور بے گناہوں کا خون اسی طرح سے. تو
یونائٹڈ نیشن کو ہم پچھلے 30 سال سے ہم جاتے ہیں، پروٹیسٹ کرتے ہیں، ان کے سیشنز میں بھی ہم حصہ لیتے ہیں اور وہاں پہ ہم مستقل آواز اٹھا رہے ہیں، مگر ایسے ہی لگ رہا ہے کہ ہماری آواز کوئی سننے والا نہیں ہے. ہم نے مودی جی سے بار بار درخواست کی ہے، سالوں سے درخواست کر رہے ہیں کہ مودی جی ہماری ہیلپ کریں. جس طرح سے آپ نے بنگلہ دیش میں آپ نے انسانیت کے نام پہ، ہیومینٹی کے نام پہ ہیلپ کی تھی، اور ہم نے دیکھا کہ اگر وہاں پہ اتنی لاکھوں خواتین کا ریپ کیا تو وہ خود ان کے اپنے مسلمان بھائیوں نے ریپ کیا تھا، جو اپنے آپ کو سو کالڈ مسلمان بھائی کلیم کرتے ہیں. جبکہ وہی ہندوستان سے فوج آئی، انہیں نے 1 انچ بھی بنگلہ دیش کا اپنے پاس نہیں رکھا. آئے، ان کو ہیومینٹی کے نام پہ ان کا پورا سسٹم سیٹ اپ کروایا، ان کو اس ظالم جابر فوج سے آزادی دلائی، اور جب پورا سارا سب کچھ ہو گیا تو اس کے بعد ان کو بڑے آرام سے بائے کر کے، گڈ بائے کر کے، وہ پوری ہندوستان کی فوج وہاں سے چلی گئی. تو آج بھی ہندوستان کو یہی ضرورت ہے کہ دوبارہ اٹھیں، ہماری مدد کریں. اور ہم تو خاص طور پہ ہم جو مہاجر ہیں، ہمارے تو پرکھوں نے جو گناہ کیا، جو پاپ کیا، ہم تو اس پہ اتنے شرمندہ ہیں کہ ہم تو ہاتھ جوڑ جوڑ کے معافی مانگتے ہیں کہ کیا ظلم ہو گیا اب کہ ہم نے ہم نے اپنی ماں سے غداری کی. ہم نے جب ہمارے بزرگوں نے ہندوستان کو چھوڑا اور ہندوستان سے دھوکہ کیا، غداری کی، تو وہ پاپ سے وہ اتنا بڑا پاپ تھا کہ جس کی سزا ہمیں بھگتنا پڑی ہے. لیکن مودی جی سے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ یونائٹڈ نیشن میں اور جہاں جہاں ہماری آواز اٹھانے میں آپ ہماری مدد کر سکتے ہیں، ہندوستان کو ہماری مدد کرنی چاہیے. ایکسائل ان گورنمنٹ بنانے میں ہماری مدد کرنی چاہیے. اور یہ جو سارے آئی لینڈ کی بات ہو رہی ہے، جزیروں کی بات ہو رہی ہے، ہم تو چاہتے ہیں کہ انڈیا کا انویسٹرز آئے، انڈیا کے بزنس مین آئے، انڈیا کے ریئل اسٹیٹ کے جو لوگ ہیں وہ آئیں اور آ کے یہاں پہ یہ سارا کنسٹرکٹ کریں. کیونکہ ہم جب آزاد ہوں گے تو ہم تو چاہتے ہی ہیں کہ ہندوستان جیسا ایک اتنا اچھا ہمارا نیبر، جن سے ہم محبت کرتے ہیں اور جن کا ہم نے پوری ہسٹری دیکھی ہے کہ انہیں نے کس طرح سے انہیں نے ہمیشہ ہیومینٹی کے لیے وہ کھڑے ہوئے اور انہیں نے بات کی. تو ہم تو ایسے نیبر کے ساتھ ہم اپنا سارا بزنس آپ کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں، چاہے وہ اسپیس ہو، میڈیکل ہو، ایجوکیشن ہو، آئی ٹی ہو، ریئل اسٹیٹ ہو، کسی بھی چیز کا ہو. تو ہم تو آپ کی طرف دیکھیں گے اور آپ سے ہیلپ لیں گے اور آپ کو ہی بزنس دیں گے. ہماری سب سے پہلی پریورٹی آپ ہوں گے. جی میڈم، ابھی یہ جتنے بھی سندھی اور بلوچ لوگ مسنگ ہیں، نہیں مل رہے، مسنگ، گمشدہ ہیں، میڈم ان کے بارے میں کیا انفارمیشن ہے؟ یہ جیل میں ہیں کہ یہ بیچارے زندہ ہیں بھی کہ نہیں؟ ان کے بارے میں کوئی انفارمیشن نہیں آ رہی بار. آپ کو کیا لگتا ہے جتنے بھی مسنگ ہیں لوگ؟ جی انکر، دیکھیے صرف سندھی یا بلوچ مسنگ نہیں ہیں، پی او جے کے لوگ، جی، گلگت بلتستان لداخ کے لوگ بھی مسنگ ہیں، فاٹا کے پی کے میں بھی لوگ مسنگ ہیں. اور بڑی عجیب، آپ کو حیرت ہوگی شاید یہ بات سن کے کہ ایون پنجاب میں بھی لوگ مسنگ ہیں. صرف فرق یہ ہے پنجاب میں بھی لوگ مسنگ ہیں، یا سرائکستان کے جو لوگ ہیں بھاولپور اسٹیٹ کے، وہ لوگ بھی مسنگ ہیں. مگر یہ کہ پنجاب کے لوگوں کو ایک یہ ایڈوانٹیج ہے کہ ان کو مار کے پھینک نہیں دیا جاتا. لیکن اگر مہاجر ہوں، سندھی ہوں، بلوچ ہوں، گلگت بلتستانی ہوں یا پختون ہوں، کوئی بھی ہو، تو ہمیں مار کر پھینک دیا جاتا ہے ٹکڑے ٹکڑے کر کے، اور آنکھیں، دل، گردے، بون میرو نکال کے چائنا کو بیچ دیا جاتا ہے. اور اس کے بعد جو بچی کچی ہڈیاں اور لاشیں ہوتی ہیں وہ جنگلوں میں، جھاڑیوں میں پھینک دی جاتی ہیں یا وہ تیزاب میں ڈال دی جاتی ہیں. تو بہت کم باڈیز ہوتی ہیں جو ہمیں ملتی ہیں بلوچستان میں. اگر آپ دیکھیں کہ میس گریوز وہاں پہ ملی ہیں، جس میں سے کئی سو باڈیز نکلی ہیں. پھر اس کے علاوہ میں نے 2 دن پہلے ایک ٹویٹ بھی کیا تھا، شاید آپ کی نظر سے بھی گزرا ہو، کہ بلوچستان میں کوئٹہ شہر ہے، کوئٹہ شہر کے ہوٹلز میں، ریسٹورانٹس میں، گوشت مارکیٹ میں انسان کا گوشت بیچا جا رہا ہے. تو جب یہ کسی کو اٹھاتے ہیں تو پہلے تو اس کے دل، جتنا ٹارچر کر سکتے ہیں کر لیتے ہیں. اگر اس کے بعد ان کو اس کی بھی ضرورت نہیں رہتی ہے تو پھر اس کے دل، گردے اور دیگر آرگنز نکال کے چائنا کو سیل کر دیتے ہیں. اور باقی جو گوشت ووشت بچتا ہے وہ مارکیٹ میں بیچ رہے ہیں، ریسٹورینٹس میں بیچ رہے ہیں. اس کے باربیکیو ہو رہا ہے، گرل ہو رہے ہیں وہاں پہ نا انسان. جی، تو یہاں پہ تو بہت ہی شرمناک اور خوفناک حقائق ہیں جو سن کے کوئی بھی انسان ہو وہ کانپ کے رہ جائے نا. جی
मैडम अभी गिलगित बाल्टिस्तान में इलेक्शन होने वाले हैं, तो हमारे यहाँ जैसे इंडिया में होता है, जब इलेक्शन होते हैं तो बहुत गर्म माहौल होता है, बहुत जुलूस, रैलियां निकलती हैं, जलसे होते हैं। मैडम वहाँ पे कर्फ्यू लगा दिया गया है, और बहुत मैंने देखा वहाँ पे पुलिस बहुत जुल्म कर रही है। तो इलेक्शन के समय पे कर्फ्यू लगा देना, ये तो बात बिल्कुल समझ के बाहर हो रही है। वो ये कि हर आवाज को दबा दो, हर गले जी। को घोट दिया जाए, हर आवाज को दबा दिया जाए। और गिलगित बल्तिस्तान में पिछले कई दिनों से प्रोटेस्ट चल रहा था, क्योंकि वहाँ के जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे, जो अपने राइट्स के लिए आवाज उठा रहे थे और जो कह रहे थे कि चाइना की फौज को यहाँ पे जितनी तेजी से लेकर आया जा रहा है और यहाँ पे उनके कैंप्स बनाए जा रहे हैं और पूरे के पूरे इलाके उनको हैंड ओवर किए जा रहे हैं, तो इसको रोका जाए और इस तरह से नहीं चलेगा। तो जब इन्हीं ने ये देखा कि लोग बाकायदा घरों से निकल के आ गए और आके हजारों लाखों की तादाद में लोग आके सड़कों पे बैठ गए, तो इनके पास कोई और रास्ता नहीं था इस आवाज को दबाने का। और इनके गुनाहों को जो एक्सपोज हो रहे थे इस तरह से, इंटरनेशनल मीडिया सारा कवर कर रहा था, तो इनको उस पर कर्फ्यू लगाना पड़ा। क्योंकि इलेक्शन तो देखें, वैसे भी पाकिस्तान में इलेक्शन होता नहीं है जैसे आपके यहाँ होता है। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, हम देखते हैं वहाँ पे। लेकिन पाकिस्तान में इलेक्शन इस तरह से होते नहीं है। यहाँ पे सिर्फ सिलेक्टेड इलेक्शन होते हैं, जिसको आर्मी सिलेक्ट करेगी वो इलेक्शन जीत जाएगा उसकी पसंद से। कितने भी वोट आपको पड़ गए हों, आपको कितने आप लीड से आप जीत रहे हो, लेकिन अगर आपको आप पसंद नहीं है, उनके फेवरेट नहीं है, तो पूरे का पूरा वोटिंग बॉक्स, जो बैलेट बॉक्स होता है, वो उठा के गायब करके दूसरा बैलेट बॉक्स ला के रख दिया जाएगा कि चलो अब कर लो जो करना है आपने। तो यहाँ पे तो सिर्फ माशाल्लाह है, फ्रॉम डे वन टिल नाउ सिर्फ माशाल्लाह चल रहा है। डेमोक्रेसी वैसी यहाँ पे है नहीं बिल्कुल भी। और वही गिलगित बल्तिस्तान में कर रहे हैं कि मुख्तलिफ अफराद को गिरफ्तार किया हुआ है। कितने लोगों को मैंने देख रही हूँ मैं मुस्तकिल, के लोग ट्रीटमेंट ना मिलने की वजह से, जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे जिनको इन्होंने अरेस्ट कर लिया था या मिसिंग हो गए थे, उनको ट्रीटमेंट नहीं दिया गया जो उनको ट्रीटमेंट चाहिए था। उनकी सेहत खराब हुई, वो इतने बीमार हुए, वो इलाज ना होने की वजह से मर गए वो और खत्म हो गए। तो जी यही इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में भी चल रहा है जी। बेटा, अभी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को भी गद्दार साबित कर दिया गया, और ऊपर भी एफआईआर कर दी गई। उनसे कहा गया कि नेपाल में इंडिया की डील हुई है और आप इसमें शामिल रहे हैं, डील में आप रॉक एजेंट हैं। तो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ पर भी मुकदमा कर दिया उन्होंने, एफआईआर कर दी, तो किसको छोड़ेगा वो? किसी को भी नहीं, मुझे लगता है। जी बिल्कुल, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 22 करोड़ में से 21 करोड़ 95,000 जो हैं वो तो कंफर्म रॉ के एजेंट हैं। नवाज शरीफ साहब जो हैं वो 3 दफा के प्राइम मिनिस्टर हैं, एक दफा नहीं इलेक्शन जीता उन्होंने, तीन जी दफा वो प्राइम मिनिस्टर बने। और उसके बाद जो है उनको उनको भी आज उनको और राजा फारूक हैदर साहब और कश्मीर के जो पीओजेके के प्रेसिडेंट, उनके प्राइम मिनिस्टर है, उनके साथ में इनके ऊपर भी गद्दारी का मुकदमा कर दिया गया। क्योंकि अब इन्होंने कहा कि नहीं, अब फौज को बैरक्स में वापस जाना होगा। फौज की कोई जगह नहीं बनती है डेमोक्रेसी में। फौज का कोई राइट नहीं बनता है कि वो शुगर मिल्स चलाए, वो सीमेंट की फैक्ट्रीज चलाए, वो गोश्त की मार्केट चलाए, वो स्कूल, शादी हॉल, वाटर हाइड्रेक्स और ये सारी चीजों पे जो कंट्रोल किया हुआ है। तो फौज को अपनी जगह पे जाना चाहिए। तो जब उन्हीं ने ये सारी बातें की हैं नवाज शरीफ साहब ने, तो उनको भी उठा के उनको भी ये कह दिया गया कि ये रॉ के एजेंट हैं, इंडिया के साथ इनकी डील हो गई है और ये इंडिया के उस पर ये काम कर रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ हैं। जी मैडम, अभी जो करंट गवर्नमेंट इंडिया की है, तो उसके लिए रवैया आपको कैसा महसूस होता है? पाकिस्तान के खिलाफ उसका रवैया कैसा है अभी? क्योंकि इससे पहले मोदी जी के पहले जो गवर्नमेंट थी उसका बहुत नरम रवैया था, लेकिन जब से मोदी जी आए हैं तो हम लोग भी महसूस करते हैं और पूरी दुनिया में महसूस किया जाता है कि मोदी जी वर्ल्ड लीडर हैं। और आप अपना सिंध देश का के लिए मोदी जी से कुछ कहना चाहें, अगर अगर तो आप प्लीज कह सकती हैं। जी बिल्कुल, मैं टेक्सास में रहती हूँ अमेरिका में। और जब मोदी जी टेक्सास तशरीफ लाए थे, ह्यूस्टन आए थे वो, और वहाँ पे उनका प्रोग्राम हुआ था हॉडी मोदी का।
تو یہاں سے تقریباً 5 گھنٹے کی ڈرائیو ہے، تو میں 5 گھنٹے کی ڈرائیو کر کے وہاں پہ گئی تھی، اور میں نے ان کو وہاں تو خیر ان سے ملاقات نہیں ہو سکی تھی، لیکن وہاں پہ بھی ہم نے ان کو ویلکم کیا تھا۔ اس کے بعد پھر وہ نیو یارک میں UN کا سیشن ہوا تھا، اس میں ان کی اسپیچ ہوئی تھی، پھر میں نیو یارک فلائی کر کے گئی تھی، وہاں پہ بھی جا کے میں نے اپنے ویلاگس بھی بنائے تھے، مختلف انٹرویوز بھی دیے تھے، اور وہاں پہ بھی میں نے یہی میسج ان کو دیا تھا کہ ہم ان کو ایک انٹرنیشنل لیڈر کی حیثیت سے دیکھتے ہیں، جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ جب وہ امریکہ میں آئے اور امریکہ کے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ان کو جس طرح سے عزت سے، احترام سے اور اتنا ان کو ویلکم کیا، اور پورے امریکہ نے ان کو اتنے کھلے دل سے ویلکم کیا، اور اتنا پسند کیا جاتا ہے مودی جی کو یہاں پہ، ہر ایک ان کا فین ہے یہاں پہ۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ مودی جی کہیں پہ بھی چلے جائیں، چاہے وہ امریکہ ہو، یورپ ہو، یا کوئی بھی دنیا کا کنٹری ہو، تو ان کے لیے ریڈ کارپیٹ بچھایا جاتا ہے، ان کے اٹھ کے ان کو ویلکم کیا جاتا ہے۔ ان کی جو پالیسیز ہیں، مجھے سب سے اچھی ان کی یہ چیز لگتی ہے کہ ان کا پورا فوکس یہ ہے کہ میرا ملک، مجھے جی اپنے نیشن کو، اپنی کنٹری کو سپر پاور بنانا ہے، اس کو اتنی ترقی دینی ہے فائنینشلی، اس میں اکنامیکل وے میں مجھے اس کو اتنا آگے پہنچانا ہے کہ ساری دنیا رش کرے۔ اور یقین مانیں کہ ساری دنیا، اگر دو لوگ کھڑے ہوں، ایک کہے کہ میں انڈین ہوں اور ایک کہے کہ میں پاکستانی ہوں، تو لوگ پاکستانی سے تو ڈر کے بھاگ جائیں گے اس کا نام سن کے، اور اگر آپ بتائیں کہ آپ انڈین ہیں تو لوگ آپ کو اتنے اچھی طرح سے ویلکم کریں گے، آپ کی اتنی عزت کریں گے، جس طرح سے آپ کا اسپیس پروگرام ہے، آپ نے IT میں، آپ دنیا کی جتنی بڑی بڑی کمپنیز کو آپ دیکھتے ہیں، ان کے CEOs کو دیکھتے ہیں، آپ ان کے بڑے بڑے ڈائریکٹرز کو، جس چیز میں آپ کہیں پہ بھی چلے جائیں آپ کو انڈینز چھائے ہوئے نظر آئیں گے۔ ان کی نہ صرف عزت ہے، ان کی جو ان کی ایجوکیشن، اور جس طرح سے وہ اپنی تمام چیزوں کو، اپنے ریسورسز کو یوز کرتے ہوئے اپنے آپ کو ایک سوسائٹی کا ایک یوزفل پرسن بنا رہے ہیں، کیونکہ دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے۔ تو انڈینز نے جو ترقی کی ہے اس کو پوری دنیا عزت کی نظر سے دیکھتی ہے، اس کو بہت مہان، ان کو بہت ان کو عزت دی جاتی ہے، اور بڑا اپریشیٹ کیا جاتا ہے اس چیز کو کہ دیکھو، اگر اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں تو آپ نے صرف انڈیا کا نام روشن نہیں کیا، آپ نے دنیا میں اتنی ترقی دی۔ آج اتنے امریکنس ہیں، اگر ان کو ٹریٹمنٹ کرانا ہوتا ہے، میڈیکل میں کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے، تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ انڈیا از دا بیسٹ، ہمیں جی انڈیا چلنا چاہیے، انڈیا جا کے علاج کروانا چاہیے۔ تو اتنی تعریف ہوتی ہے، اتنی عزت ہوتی ہے، اتنا ان کو سب لوگ پسند کرتے ہیں۔ تو مودی جی کی یہ چیز مجھے بڑی اچھی لگتی ہے کہ جتنے وہ پیٹریاٹک کنٹری سے اتنے سنسیئر ہیں، اپنی نیشن سے اتنے سنسیئر ہیں، اور انہیں نے اتنے مشکل ڈیسیژنز لیے ہیں جو وہ یہ بھی سوچ سکتے تھے کہ اوکے میری شاید لوگ پسند نہ کریں، وہ اتنے لوگوں میں فیوریٹ نہ ہوں ان کے ڈیسیژنز، مگر وہ فیوریٹ نہ ہونے کے باوجود انہیں نے ٹف ڈیسیژنز لیے جو انڈیا کے فیور میں تھے، جو انڈیا کی نیشن کے فیور میں تھے، اور انہیں نے وہ کر کے دکھایا، جو انہیں نے وعدے کیے تھے اپنے الیکشن کمپین کے درمیان میں، وہ سب پورا کر کے دکھا رہے ہیں۔ تو میں جی مودی جی سے خاص طور پہ اپنے قائد الطاف حسین بھائی کے بہاف پہ اور تمام سندھ کے بہاف پہ میں مودی جی سے ریکویسٹ کرتی ہوں، میں ان سے بنتی کرتی ہوں کہ آپ ہمارے بڑے ہیں، آپ ہمارے بڑے بھائی ہیں، ہم آپ کی بہنیں ہیں، ہم آپ کی بیٹیاں ہیں۔ جس طرح سے چائنا کو لے کے آ کے صرف جزیرے نہیں بیچے جا رہے، صرف زمین نہیں بیچی جا رہی، صرف گلگت بلتستان یا POJ لداخ، بلوچستان اور کراچی، یا یہاں صرف یہ زمین کا معاملہ نہیں ہے، بات اس سے بہت آگے جا چکی ہے۔ چائنا میں اس وقت جتنی ان کی پاپولیشن ہے، سب سے بڑا مسئلہ وہاں پہ عورتوں کی شدید کمی ہو چکی ہے، وہاں پہ 100 مردوں پہ 1 عورت ہے اس وقت، تو وہ ان کے لیے شادی کرنا ناممکن ہو گیا، تو وہ خرید فروخت کر رہے ہیں۔ تو یہاں آ کے جس طرح سے اس بے غیرت، بے شرم دہشت گرد فوج نے پہلے بنگلہ دیش میں ماؤ بہنوں کا ریپ کیا تھا، ان کا بلاತ್کار کیا تھا، جس طرح سے بلوچستان میں کر رہے ہیں، سندھ میں کر رہے ہیں، اب انہی نے چائنیز کو یہاں لے کے آ گئے ہیں، ہماری بہن بیٹیوں بچیوں کو یہ لے جا کے وہاں پہ استعمال کریں گے،
ان کو ان سے غلط کام کریں گے اور اس کے بعد اگر وہ کام کی نہیں رہیں گی تو ان کو پکا کے کھا جائیں گے. تو ہم آپ کی بہنیں ہیں, آپ کی بیٹیاں ہیں, پورا سندھ آپ سے محبت کرتا ہے. سندھ کے اندر ہندو بچیوں کے ساتھ اتنا شدید ظلم کیا جا رہا ہے, مذہب کے نام پہ ان کو چھوٹی چھوٹی 10 10 12 12 سال کی بچیوں کو اٹھا کے ان کو ریپ کیا جاتا ہے, ان کو فورسفلی کہا جاتا ہے کہ اس کو ہم نے مسلمان کر لیا ہے. کوئی ہندو لڑکا نہیں مسلمان ہوتا, صرف ہندو جی بچی مسلمان ہونا چاہتی ہے. بڑا عجیب تماشا ہے, کیوں اگر اسلام کا میسج پہنچ رہا ہے تو صرف بچیوں تک پہنچتا ہے, لڑکوں تک یا مردوں تک نہیں پہنچتا ہے. اس کے بعد کوئی دن ایک دن ایسا نہیں جاتا ہے انکر کہ جب ہمیں سندھ میں ہندو بچوں کی, مردوں کی لاشیں درختوں سے لٹکی ہوئی نہیں نظر آتی ہیں, اور اس کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ انہی نے سوسائڈ کر لی, آتما ہتیا کر لی ہے, جبکہ ان کے جسم پہ اتنے ٹارچر کے نشان ہوتے ہیں, ان کو اتنی اذیت دے کے مارا جا رہا ہے, اور پولیس ہر کیس کو یہ کہہ کے بند کر دیتی ہے کہ یہ سوسائڈ ہے. میں نے کل بھی جی اس پہ ٹویٹ کیا ہے اور میں نے اس پہ پکچرز بھی ڈالی ہیں, چاہے ٹویٹر مجھے بین کر دے مگر میں اس پہ آواز اٹھاؤں گی کہ ہماری ہندو کمیونٹی کے ساتھ جو ظلم کیا جا رہا ہے ہم اس کو کسی قیمت پہ برداشت نہیں کریں گے. تو ڈزنٹ میٹر کہ سندھ میں رہنے والے, بلوچستان میں رہنے والے, ہم ہندو ہیں یا ہم مسلمان ہیں, ہم کون سی زبان بولتے ہیں اور کیا کرتے ہیں, ہم سب آپ سے مدد چاہتے ہیں. مودی جی سے ہمیں یہی امید ہے کہ جس طرح سے ہی از دا مین آف دا ورڈس, کہ انہیں نے اپنے جی ورڈس کے ساتھ میں وہ کھڑے ہوئے ہیں, انہیں نے اتنی محنت سے انہیں نے ایک پوری اپنی زندگی گزاری ہے. آج ہمیں ان کی ضرورت ہے. آپ جس طرح سے ہماری مدد کر سکتے ہیں آپ ہماری مدد کیجیے. ایکسائل گورنمنٹ ان ایکسائل بنانے میں ہماری مدد کیجیے. ہمارے مسائل کو, ہمارے ایشو کو, ہمارے مدے کو دنیا کے سامنے انٹرنیشنل میڈیا پہ اور دیجیے. ہمیں ہمارے انٹرویوز کروائیے انڈیا میں, ہمیں انویٹیشن بھیجیے. میں انڈیا آنا چاہتی ہوں, میں انڈیا آ کے انڈیا میں ایک ایک جگہ جا کے میں سب سے بات کرنا چاہتی ہوں. جہاں آپ سیمینار رکھنا چاہتے ہیں, جہاں آپ انٹرویو کرنا چاہتے ہیں, میں انڈیا آنا چاہتی ہوں, میں انڈیا آ کے بات کرنا چاہتی ہوں. آپ مجھے کہیں گے, میں انڈیا آ کے انڈیا گیٹ کے اوپر میں کھڑے ہو کے میں سب کو بتاؤں گی کہ کیا ظلم ہو رہا ہے یہاں پہ. کچھ بھی, ہم ہر صورت میں ہم آپ کی مدد چاہتے ہیں. ہمیں آپ پیسے نہیں دینا چاہتے, ہمیں نہیں چاہیے آپ سے پیسے. ہماری جنگ ہے, ہم خود لڑ لیں گے, لیکن ہمیں یہ تو اطمینان دلائیے کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں, ہم آپ سے الگ نہیں ہیں, ہم آپ کے اپنے ہیں. پلیز جی پلیز ہماری مدد کیجیے. میڈم, بالکل امید کرتے ہیں کہ آپ کا میسج مودی جی تک پہنچ جائے. اور میڈم, ابھی یہ امریکہ میں الیکشن ہونا ہے, ٹرمپ اور بائیڈن صاحب کا, آپ کو کیا لگتا ہے وہاں پہ کیا ماحول چل رہا ہے, کون لیڈ کر رہا ہے؟ مجھے یہ لگتا ہے کہ ٹرمپ اس دفعہ پھر دوبارہ الیکشن جیتیں گے, جی اور ان کی کافی بڑی تعداد میں ان کو سپورٹ حاصل ہے. بہت ٹائٹ مقابلہ, بڑا قریب 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 کا معاملہ چل رہا ہے دونوں کے بیچ میں. لیکن ڈیموکریٹس اس دفعہ جو ہیں وہ بھی جو بائیڈن کو اس طرح سے پسند نہیں کرے. برنی سینڈرز جو تھے وہ لوگوں کو بہت پسند تھے. خیر ان کی عمر تھی, ٹھیک ہے, کافی عمر تھی ان کی, لیکن یہ کہ وہ پھر بھی لوگوں کو کافی پسند تھے. جو بائیڈن کے ساتھ جو ڈیموکریٹس ہیں وہ ہیں تو, لیکن اس طرح دل سے نہیں ہے. لیکن ٹرمپ کے ساتھ یہ کہ ٹرمپ کے ساتھ جو بھی لوگ ہیں وہ دل سے ان کے ساتھ ہیں, ان کو پسند کرتے ہیں. اور امریکہ بھی اس اسٹیج پہ آ چکا ہے کہ امریکہ نہیں چاہتا کہ مزید اور جنگ کرے اور اس طرح کے دوسروں کی جنگ میں بلا وجہ کے لیے کودتا پھرے, اور اس سے نقصان ہمارا ہی ہوتا ہے. یہ ہمارا گھر ہے, ہمیں اس کو محفوظ بنانا ہے. میں امریکن ہوں, میں امریکہ سے محبت کرتی ہوں, میں نے اپنی آلموسٹ ساری زندگی امریکہ میں گزاری ہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ امریکہ ترقی کرے, امریکہ اسٹرانگ ہو, اور امریکہ میں اب سب کے ساتھ ایک برابری کا سلوک ہونا چاہیے. جو ڈسکرمنیشن چل رہی ہے, یہ جو ساری چیزیں چل رہی ہیں, مگر یہ کہ معاملہ 50-50 آپ کہہ سکتے ہیں ابھی تک. لیکن پھر بھی میری جی ذاتی رائے یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ ٹرمپ الیکشن جیت جائیں گے. میڈم, یہ اذربائیجان اور ارمینیا کے بیچ جو ابھی جنگ چل رہی ہے, تو ترکی اور پاکستان تو اذربائیجان کی طرف سے لڑائی لڑنے کے لیے پہنچ گئے, لیکن ارمینیا کے
طرف سے کوئی نہیں لڑ رہا, رسیا کیول بیک ہینڈ سے سپورٹ کر رہا ہے. تو بڑی پاور ہے, یہ سب دیکھ رہی ہے, کیوں نہیں آ رہی ہیں شامل, کیوں نہیں ہو رہی؟ دیکھیے انکر, بات یہ کہ ساری دنیا اس وقت گیو اینڈ ٹیک کے اوپر چل رہی ہے. اگر آپ کا انٹرسٹ ہے تو آپ بولیں گے, انٹرسٹ نہیں ہے تو چاہے یمن میں ہم دیکھ لیں کہ ہر روز کی تعداد میں ہزاروں بچے, لاکھوں بچے بھوک سے سوکھ سوکھ کے مرتے چلے جا رہے ہیں. تو جب تک کسی کا انٹرسٹ نہیں ہوگا وہ وہاں پہ نہیں بولیں گے. اب چائنا اور پاکستان وہاں پہ پہنچ گئے جنگ لڑنے کے لیے, ان کا کیا لینا دینا اس چیز کے اندر, مگر وہ پھر بھی وہاں پہ جا کے گھس گئے, کیونکہ ان کو پتہ یہ کہ جہاں جنگ ہے وہاں ان کا فائدہ ہے, وہاں سے وہ بینیفٹس اٹھا سکتے ہیں, لوگوں کو مزید اپنا سلیو بنا سکتے ہیں, مزید اس طرح کی چیزیں وہ کر کے لوگوں کے پر قبضہ کر سکتے ہیں یا کر سکتے ہیں. لیکن افسوس کی بات یہی ہے, آپ کی بات سے میں بالکل متفق ہوں, آپ نے بہت اچھی بات کی کہ جو یہ بڑی بڑی طاقتیں ہیں, چاہے وہ امریکہ ہو یا یورپین یونین ہو یا یو کے ہو, یہ اس طرح سے ان چیزوں کو نہیں دیکھ رہے, نہیں ان کی طرف سے ریئیکشن آ رہا جیسے کہ ان کی طرف سے آنا چاہیے. ایون کہ جیسے آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ چائنا پاکستان میں کس طرح سے گھس کے بیٹھ گیا ہے, اور مستقل امریکہ کو ہم اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی توجہ اس طرف کروا رہے ہیں, مگر وہ اتنے سیریسلی اس معاملے کو اس طرح سے نہیں لے رہے. وہ کہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ نیٹو کی فورسز جو تھی ان کے ابھی پچھلے دنوں اجلاس بھی ہوا, اور انہوں نے ایشیا نیٹو فورسز کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ہم نے خبریں بھی دیکھی. مگر یہ کہ جب تک پریکٹیکل نہیں ہوگا, میں اور آپ یہاں بیٹھ کے ہم باتیں کرتے رہیں گے تو مگر کسی کے کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو یونائٹڈ نیشن کو یا یو کے ہو یا یورپین یونین ہو, ان کو چاہیے, اب ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہونا چاہیے, اور ان کو دیکھنا چاہیے کہ یہ پاکستان اور چائنا ہر جگہ جس طرح سے یہ اپنے پنجے پھیلاتے چاہ رہے ہیں, چاہے وہ افریقہ میں ہم دیکھ لیں, کہیں پہ ہم دیکھ لیں, مالدیپ کی طرف دیکھ لیں, ہر جگہ یہ چائنا ایک بہت بڑا ایک خوفناک ڈائن بن کے سامنے آ رہا ہے, جو ہر ایک کا خون چوس رہا ہے, اور پاکستان اس کے ساتھ ملا ہوا ہے. جہاں پاکستان کو ضرورت ہے وہاں چائنا اس کو سپورٹ کر رہا ہے, جہاں چائنا کو ضرورت ہے وہاں پاکستان اس کو سپورٹ کر رہا ہے. تو اگر یہ انٹرنیشنل فورسز نے جو سپر پاورز ہیں, انہی نے اپنے اس خطرے کو محسوس نہیں کیا اور پریکٹیکلی انہی نے کچھ نہیں کیا, تو مجھے اچھا نہیں نظر آ رہا, فیوچر بہت نقصان ہو سکتا ہے. میڈم, آپ نے ہم کو اپنا قیمتی سمے دیا, اس کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیہ واد کرتے ہیں, اور آگے بھی آپ سے رابطہ رہے گا, آپ سے بات ہوتی رہے گی, اور آپ اپنی بات رکھی, آپ نے اپنی بات بہت بے باکی سے رکھی, آپ کا بہت بہت دھنیہ واد. میں آپ کا بہت دھنیہ واد کرتی ہوں انکر, آپ نے مجھے اتنا ٹائم دیا, میری بات سنی, اور ہماری قوم کے دکھ اور درد کو محسوس کرتے ہوئے آپ نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم آئیں اور میں یہاں آؤں اور بیٹھوں اور بتاؤں کہ سندھ میں یا بلوچستان میں یا فاٹا کے پی کے میں, گلگت بلتستان پی او جے کے میں, ہر جگہ ظلم ہو رہا ہے. میں ان لوگوں میں سے ہوں, کیونکہ میں نے یہ الطاف بھائی سے سیکھا ہے کہ صرف اپنا دکھ تو ہر ایک محسوس کرتا ہے, اپنا دکھ سب کو محسوس ہوتا ہے انکل, مگر اچھا انسان وہی ہے جو سب کے دکھ کو, سب کے درد کو محسوس کرے. تو میں اگر سندھو دیش کے لیے اسٹرگل کر رہی ہوں تو میں بلوچستان کے لیے بھی کروں گی, میں اسی طرح سے پی او جے کے لیے بھی بات کروں گی, میں سب کے لیے بات کروں گی, کیونکہ سب سے بڑا دھرم اگر تو کوئی انسانیت ہوتا ہے, جی اور جی مجھے جی, وہ آپ میں نظر آتا ہے. میں آپ کے لیے آپ کی بہت شکر گزار ہوں. تھینک یو. تھینک یو ویری مچ میم.